अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी सूरतुल मुल्क की क्लास नंबर 23 है। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सबसे पहले तो आया नंबर 3 का एक पार्ट रह गया हुआ है, एक रूल रह गया, उसको हम करेंगे और फिर उसके बाद आया नंबर 4 पे चलेंगे। आया नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं अल्लज़ी, वो जिसने खलका तख्लीक किए सब असमावातिन 7 स्काइज 7 आसमान तिबाकन ऊपर नीचे यानी तय बर तय तिबाकन मा तरा फी खल्किर रहमानी मिन तफावुत। मा तरा पूछ रहे हैं कि नहीं देखोगे तुम फी खल्किर रहमानी रहमान की तख्लीक में किसी किस्म का कोई फर्क, कोई खराबी। फर्जिल बसरा, बस पलटाओ अपनी नजर को। हल तरा मिन फुतूर, तुझे किसी किस्म का कोई रखना नजर नहीं आएगा। फुतूर कोई रखना, कोई दरार नजर नहीं आएगी। आप लोगों ने अमली तौर पे मैंने आपको काम दिया था कि आपने क्या करना है इस वीक में, ये पढ़ने के बाद क्या करना है वो किया आप लोगों ने, कि नजर उठा के देखनी है आपने आसमान की तरफ इस आयत के मुताबिक। वो किया नहीं, खास तौर पे शऊरी तौर पे। वैसे तो हम रोज ही आसमान को देखते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि शऊरी तौर पे इसको देखना है। इस जो अल्लाह ने कहा है, जब अल्लाह ने कहा है तो उस पे अमल करना है ना। जो आयत पढ़े, जो कहा हो उस पे अमल करना है शऊरी तौर पे, उस सोच के साथ। ये जो इतना ज्यादा है इसके ऊपर एम्फसाइज किया, ताकीद की अल्लाह सुब्हानो ताला ने, तो उसका कोई मकसद है ना, हमारा जहन खोलने के लिए, हमें गौर फिक्र करने के लिए, उस नजर से देखने के लिए, और कुछ नहीं। तो अल्लाह ने कहा है तो करके अजर ही पाएंगे कि अल्लाह ताला ने कहा है तो हम करें। इसको याद रखें, जरूर किया करें जो भी मैं कहूँ। अपना होमवर्क लिख लिया करें साथ ना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं आपने इस आयत में कौन कौन से रूल लास्ट क्लास में पढ़े थे। सबसे पहले क्या पढ़ा था, तरतीब से बताएं कौन सा रूल पढ़ा था जी। मिन ज्यादा, ये जो मिन था इसके बारे में। अब ये तो रूल था ना, ग्रामर का रूल था, लेकिन इससे क्या असर हुआ, आपको क्या फील हुआ, इसने क्या किया। मिन तफावुत, नकिरा इसम था ना जिसके अंदर वुसअत होती है, आम का मीनिंग अमूम आता है इसमें। यानी मिन ने आके इस वाले इसम के अंदर मजीद अमूम पैदा कर दिया कि किसी भी किस्म का, यानी कोई भी टाइप का, ऑलरेडी नखिरा होने से। तो ये मिन बहुत पावरफुल है और इसकी बहुत सारी मैंने एग्जांपल्स दी थी। और ये जायद हरूफ है, इसका ट्रांसलेशन नहीं होता, और यहाँ भी नहीं है। मिन का ट्रांसलेशन से होता है ना। अब ये रूल जो है सिंपल सा छोटा सा रूल है, लेकिन जब किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा तो वो फीलिंग ही नहीं डेवलप होगी। किस क्योंकि जो लोग समझते नहीं है तो वो फीलिंग फिर वहां तक नहीं जाती है ना। तो ये ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। किसकी ताकीद, ताकीद के अंदर मजीद इजाफे के लिए, कि नहीं तुम देखोगे रहमान की तख्लीक में, यानी उसकी जो ये जो फर्क है आसमानों की तख्लीक में, इसके अंदर किसी किस्म का उसमें इजाफा है। एक्चुअली नफी तो किससे हो रही है, नफी तो इससे हो रही है, मां से हो रही है ना, कि नहीं तुम देखोगे। इस नफी का के अंदर ताकीद है, नफी की ताकीद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये रूल आपने पढ़ा। फिर उसके बाद दूसरा रूल क्या पढ़ा था जो बहुत ही अहम था, और वो बहुत ज्यादा कुरान में इस्तेमाल होता है जी। फेल अमर, अमर का क्या मतलब होता है कि अल्लाह ताला जब हुक्म देते हैं किसी भी बारे में कि ये करो, डूज,
قرآن میں بہت سارے حکم ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کرو، اور ایک ہوتا ہے نہیں کرو. تو جو کمانڈز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا قرآن میں، ان کے اندر کیا معنی ہوتا ہے وہ آیت کے اعتبار سے سیاق و سباق سے ہی ہوتی ہے چیز نا. تو یہاں پہ جو فعل امر استعمال ہوا تھا ارجع، کہ اپنی نظر کو دوڑاؤ، تو اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی نظر کو پلٹائیں آسمان. روز ہم دیکھتے ہیں آسمان، لیکن اس سوچ سے اس آیت کی روشنی میں دیکھنا ہے. تو آج پھر دیکھیے گا، ٹھیک ہے. تو ارجع فعل. اب مجھے اگر آپ کو یاد ہے تو اس کے چلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ 3 بلاغت کے مقاصد تھے، اس میں سے معنی نکلتے تھے کہ یہ استعمال کرنے کا جو مقصد تھا. کچھ بتا سکتے ہیں آپ لوگ کیا تھے؟ جن کو عربی میں یاد ہے عربی میں بتا دیں، اور اگر اس کا معنی یاد ہے تو معنی میں بتا دیں. چاہے میننگ سے پتہ نہ میننگ سے بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر عربی میں یاد بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے یاد نہیں رہتے نا. جی عربی میں آپ نے لکھ دی ہیں تحدی یعنی چیلنج. یعنی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نظر دوڑاؤ پلٹاؤ، تو اس کا مطلب ہے چیلنج دے رہے ہیں نا. اب آپ سوچیں کوئی بھی انسان کتنا بھی پرفیکٹ ہو، مثلا میں ٹیچر ہوں، ابھی آپ کو پڑھا رہی ہوں، اب لیسن ہوتا ہے تو میں آپ کو چیلنج کروں کہ کوئی میری غلطی نکال کے دکھاؤ. اسٹوڈنٹس کو سب کو کہوں کہ کوئی بھی بندہ میری غلطی نکال کے لائے ذرا. میں چیلنج دے رہی ہوں اوپن. میں دے سکتی ہوں؟ کبھی بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ 100% میری مسٹیکس ہوتی ہیں، ہر انسان کی ہوتی. کوئی بندہ اس طرح کھلا چیلنج نہیں دے سکتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ چیلنج دے سکتی ہے. کسی بھی بارے میں انسان ڈرتا ہے چیلنج دیتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے میری غلطی نہ نکل آئے، کتنا بھی اگر اس کو اپنے اوپر اعتماد ہو تو ایک ڈر تو ہوتا ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہے اس کا کھلا چیلنج ہے انسان کے لیے. تو یہ چیلنج کا اسلوب ہے نمبر 1 اس کے اندر. دوسرا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے نظر دوڑاؤ، تو ایک ہم نظر دوڑائیں گے تو ہمیں تعجب کا اظہار ہوگا نا. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے تعجیب، کسی چیز کو عجیب قرار دینا، اس پر تعجب کا اظہار کرنا، تو تعجب. اور تیسرا کیا تھا عاجز آ جانا، تعجیز، تعجیب اور تعجیز. یہ عربی کے، حالانکہ یہ اردو ہی کے ورڈز ہیں جو ہیں. دیکھیں تحدی جو کہتے ہیں تو کس سے ہے؟ تحدی کا لفظ اردو میں کس لفظ سے نکلا ہے؟ حد، حد، کسی چیز کی حد. تو چیلنج حد ہی کو کر رہا ہوتا ہے نا انسان. پھر اس کے بعد تعجیب، عجب سے، عجیب سے، ٹھیک ہے نا، تعجب سے، اسی سے نکلتا ہے تعجیب. یہ سارے مصدر ہوتے ہیں نا. تعجیز، تعجیز کس سے ہوتا ہے پتہ ہے؟ عاجز ہونے سے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے اردو کے ورڈز ہوتے ہیں، عربی کے بھی، وہ سارے مصدر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان کے نا، مختلف قسم کے. تو یہ اس کے اندر مین، یعنی چیلنج کا مخاطب کو، دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں نا. پھر اسی طرح تعجب کا اظہار، یعنی جو بندہ دیکھتا ہے آسمانوں کی طرف تو اس کو حیرت ہوتی ہے. اور واقعی دیکھیں آسمان کو، آسمانوں کی طرف نہیں، آسمان کو. ہم تو صرف ایک آسمان کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہاں 7 آسمانوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم 7 آسمانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. کیا دیکھ سکتے ہیں ہم 7 آسمانوں کو؟ بتائیں. دیکھ سکتے ہیں، لیکن کس طرح؟ علم کے تھرو. سائنٹسٹ کا جو علم ہے، گلیکسیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں، ابھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دونوں آیات کو ملا کے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ 7 آسمانوں کے بارے میں جو تھرو نالج ایگزیکٹلی وہ دیکھ سکنے کا مطلب. دیکھیں بصر کا میں نے آپ کو 3 میننگ بتائے تھے نا. ایک تو آنکھ سے دیکھنا، بصریہ، ٹھیک ہے. ایک بصیرت، دل سے، یعنی علم کے تھرو بھی، اور اس کے علاوہ خواب میں دیکھنا. تو علم کے تھرو جو بصیرت حاصل ہوتی ہے، تو علم تو خود ایک آنکھ ہے نا. علم ہی سے تو انسان روشنی میں آتا ہے، ورنہ اندھیرے میں ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے بارے میں بھی ہمیں جاننا ہے، ان کے بارے میں بھی سمجھنا ہے. یہ جو سائنس کا علم ہے یہ قرآن ہی کا علم ہے. قرآن ہی سے تو ساری علم نکلا ہے. حضرت آدم کو جو سکھایا تھا، جو ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں. بہرحال پھر اس میں یہ جو فا تھی، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا. اس فا کا بس اگر نام بتا سکتے ہیں بتا دیں تو ٹھیک ہے،
باقی اس کی ڈیٹیل نوٹس میں آپ کے پاس موجود ہے. کیا نام تھا اس کا؟ تفریح، فرا سے ہے تفریح، ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ فا، پھر اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ چکے، میں اس میں نہیں جاؤں گی. اب پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ یہ امر استعمال کرنے کی مقصد کیا تھا، اس کی جگہ دوسرے فعل کیوں نہیں استعمال کیے. تو اس میں وہ سارے فوائد میں نے اس میں لکھے ہوئے تھے کہ امر کی جگہ دوسرا ہوتا تو وہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ جب حکم بھی دیا جاتا ہے تو آپ فوری طور پہ اس عمل کرنا ہے نا، اللہ کے حکم پہ تو عمل کرنا ہے نا. تو غور و فکر کرتا ہے انسان، اس کی دعوت ہے، پھر تنبیہ بھی ہوتی ہے، فوری طور پہ اس پہ عمل کرنا چیلنج ہے، اور پھر انسان روحانی طور پہ ایک فیلنگ اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ ہم نے لاسٹ کلاس کا لیسن تھا، یہ اس لیے دہرایا تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. اچھا جی، اب آگے آ جائیں. نیکسٹ کلمہ وہ کیا ہے؟ حل. حل ترا من فطور، یہ من تو سیم ہے، اور فطور ان میں بھی یہ جو تنوین ہے یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. اوپر تفاوت کی تنوین بھی اور فطور ان کی تنوین بھی، عموم یعنی عام، کسی قسم کا کوئی رکھنا، کوئی دڑاڑ، کوئی خرابی، یہ میننگ ہے. من نے آ کے اس میں اضافہ کر دیا. ترا کو ہم ڈسکس کر چکے. اب رہ گیا حل. حل کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ بتائیں حل کیا ہے؟ شاباش، حرف ہے. ٹھیک ہے، حل حرف ہے، لیکن حرف کی کون سی ٹائپ ہے؟ استفہام، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا تم دیکھتے ہو کسی قسم کا کوئی فطور؟ تو اس کا کیا جواب چاہیے؟ یہ جواب لینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں، پھر کس لیے ہے؟ سوال کے لیے، تو سوال ہی کے لیے استعمال ہوتا چاہیے نا، جواب دینا ہوگا. تصدیق کے لیے، جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، تعجب کے لیے. ٹھیک ہے، اوکے جی، ماشاءاللہ آپ نے جتنے جواب دیے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں. حل کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ جو ہم نے یہ بلاغہ کا ٹاپک پڑھے اس کے انڈر انشائی اسلوب، انشائی اسلوب کا میننگ یاد ہے کہ جس میں استفہام، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا خبر دینا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے سوال کرنا، یعنی کوئی طلب کے میننگ میں، تو اس کو بولتے ہیں انشائیہ جملہ. اس کی ڈیٹیل میں آپ کو لاسٹ اس میں آلریڈی بتا چکی ہوں، اگر آپ کو یاد ہو تو، اگر بھول جائے تو پڑھ لیجئے گا. یہاں پہ حل بھی استفہام کے لیے، سوال کے لیے. استفہام کا مطلب ہوتا ہے فہم حاصل کرنے کے لیے، طلب کرنا. سوال کس لیے انسان پوچھتا ہے؟ فہم کے لیے. تو اس کا میننگ ہے کیا، تو یہ ہے استفہام ہی کے لیے عام. لیکن یہاں پہ اب آیت میں یہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے؟ حل ترا من فطور. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو واضح کیا جو بالکل ایک جیسے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کرنے میں کارگر ہے. اگر آپ باریک بینی سے دیکھیں اور بار بار دیکھیں تو آپ اس مخلوق کی باریکی اور خالق کی عظمت کو جان لیں گے. اس وجہ سے میں نے کہا تھا اس کو دیکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے اور ہمارا رشتہ مضبوط ہو. تو ضرور دیکھیے گا جا کے، ایک تو نیکڈ آئی سے آسمان کو، اور اس کے علاوہ اگر ٹائم ملے تو کچھ تھوڑا سا دوسرے آسمانوں کے بارے میں بھی سائنسدانوں نے بہت کام کیا ہوا ہے، بہت نالج دیا ہوا ہے، تو اس کو بھی ذرا سنیں ویڈیوز میں. یہ استفہام اپنی اصلی معنی یعنی سمجھانے کی طلب سے ہٹ کر آیا ہے. یعنی جیسے جب سوال بھی کیا جاتا ہے نا، یہ اس معنی میں نہیں ہے یہاں پہ یہ سوال استفہام، تاکہ ایک بلاغی مقصد کو پورا کرے، یعنی گہرائی کے معنوں کو، اور وہ کیا ہے؟ نفی. یہاں حل سے جو سوال کا ہے نا، یہ اصل میں نفی کے لیے کہہ رہے نا، کیا تمہیں نظر آئے گا، تم دیکھتے ہو کسی قسم کا یعنی نہیں دیکھتے. اس کا مطلب ہے کہ نہیں، کیونکہ جواب تو نہیں میں آئے گا نا. کیا کسی کو کوئی ہمیں نظر آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی دڑاڑ؟ نہیں. تو یہ نفی کے لیے، یہ استفہامی جملہ یہاں اثبات کا فائدہ دیتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی دڑاڑ نہیں، یعنی ثابت کرتا ہے اس بات کو. یعنی آپ کے پاس آسمانوں کے نظام میں کوئی خلل یا خرابی نہ ہونے کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کو اعتراف کرنا، آگے سے جواب دینا ہے کہ کسی قسم کا کوئی خرابی نہیں ہے. آپ ان آسمانوں کو جڑے ہوئے اور مضبوط دیکھتے ہیں.
جن میں آپ کو کوئی خلل یا شگاف نظر نہیں آتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ آسمانوں کی پیدائش میں، تخلیق میں کسی خرابی کو ڈھونڈنے کے لیے جتنی بھی محنت، مشقت اور اہتمام کر لیں، آپ کو کوئی خرابی نہیں ملے گی۔ اوکے، طاہر ایک اسکالر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حال ترا من فطور میں استفہام تقریری ہے۔ تقریری کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ یہ حال کے ساتھ آیا ہے کہ کیونکہ حال استفہام کی تاکید کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ یہ استفہام میں قد کے معنی یقینی طور پہ۔ تقریری کا مطلب ہوتا ہے کسی، تقریری کا میننگ آپ کو پتہ ہے نا، جو حدیثیں ہوتی ہیں، حدیثوں کی بھی 3 قسمیں ہیں نا، ایک قولی حدیث، عملی حدیث اور تقریری حدیث۔ تقریری حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ریالٹی کے اوپر افرم ریالٹی، کہ کسی یقینی طور پہ کسی بات کو ثابت کرنا کہ ہاں یہ صحیح ہے نا، تو یقینی طور پہ۔ تو قد کا میننگ بھی قرآن میں جو قد استعمال ہوتا ہے وہ اتھینٹسٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ حال اس معنی کو دے رہا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس پہ ابھارا گیا، سوال کر کے ابھارا گیا ہے۔ یعنی آپ ایک یا 2 دفعہ دیکھنے پر کفایت کر کے یہ نہ کہیں کہ مجھے کوئی خرابی نہیں ملی، بلکہ بار بار دیکھیں۔ چیلنج ہے نا، جتنی بار مرضی دیکھیں، اور اس خرابی کو ڈھونڈنے کے لیے بار بار تلاش کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مل جائے۔ اب آبویسلی ہمارے لیے تو یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے نا، ہم تو چونکہ اللہ کا الحمدللہ شکر ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو نالج ہے یا سمجھ ہے، جو تعلق ہے اللہ کی شان کے مطابق مضبوط ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو ہمارا جو یقین ہے اس بات کے اوپر کہ ہم وہ چیز سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط قسم کے فیلنگز رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، ہم تو ایز اے مسلم سمجھ، اور ایز اے مسلم بھی نہیں، خالی مسلم بھی آپ کو بتائے کہ نیگیٹو تھنکنگ والے ہوتے ہیں، وہ غلط قسم کی باتیں، اور جو گمراہ فرقے ہیں وہ مسلمان ہی تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیقات تھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کے اندر ہی تو خرابیاں نکالی ہیں انہوں نے، اسی کے اندر تو انہوں نے اپنے من مانے ڈالے ہیں۔ تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہوتا ہے کہ ہم اس فیلنگ کو سمجھ ہی نہیں سکتے اس آیت کے اندر، اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا نا جا کے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی ہے ہی نہیں ہے شگاف، کوئی دڑار، کوئی خرابی، لیکن آیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے، ایک فیلنگ ڈیولپ کرنے کے لیے عمل کیا کریں۔ حل ترا من فطور، کیا تم کوئی شگاف، دڑار، خرابی دیکھتے ہو؟ تو حل حرف استفہام ہے، اس کا استعمال سوالیہ جملہ بنانے کے لیے ہوتا ہے ایکچولی، لیکن یہ صرف معلومات لینے کے لیے نہیں، یعنی سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں پوچھ رہے، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی نتیجہ بتا دیا ہوا ہے نا کہ نہیں ہے، اس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے نفی کروانا چاہتے ہیں، اثبات کروانا چاہتے ہیں۔ وہ ان کو نہیں چاہیے، ان کو کیا ہم سے پوچھ کے اس بات کو پروف کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ بلاغت میں بہت گہری معنویت رکھتا ہے یہ حل یہاں پہ اس آیت کے اندر، ورنہ جہاں پہ سوال کے لیے ہوتا ہے وہاں سوال کا جواب بھی ہوتا ہے اس کا نا، لیکن یہ ہوتا بھی انکاری معاملے میں ہے۔ تو بلاغت کے اعتبار سے حال کا استعمال، اس کے لیے جو استعمال، جو معنی اس سے نکلتے استفہام انکاری، یعنی سوال کے انداز میں انکار، یہ ہے اصل پوائنٹ یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں حال کا استعمال محض سوال نہیں بلکہ انکار کے مفہوم میں ہے، مطلب یہ نہیں کہ واقعی کوئی خرابی ہو سکتی ہے، بلکہ کیا تم کوئی فطور دیکھ سکتے ہو؟ تو آگے جواب ہے یقیناً نہیں۔ اب یہ یقیناً قد کا معنی ہے نا، قد کے معنی یقین ہی ہم کرتے ہیں نا، تحقیق، یقین، تو اس کا جواب یہ ہے، جواب چاہیے نہیں ہے لیکن وہ خود بخود نکلے گا۔ تو یہ سوال دراصل انکار اور نفی کے لیے، یعنی ہرگز نہیں، کوئی خرابی نہیں دیکھو گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے، اس کو ہمارے جواب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو صرف غور کرنا ہے نا۔ اور دوسرا معنی اس کے اندر بھی کیا ہے؟ چیلنج کا، جیسے اوپر تھا نا چیلنج، اس میں امر میں بھی، اس میں بھی، تو اس میں بھی تو پھر چیلنج ہی ہے نا، کہ یہ ایسا سوال ہے جو مخاطب کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر طاقت ہے تو تلاش کرو، جاؤ،
تلاش کر کے دکھاؤ. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے تو دیکھو کیا تم کو کوئی فطور، دراڑ، کمزوری پاتے ہو. تو یہ اس کا جواب چاہیے. گویا یہ عقل، مشاہدہ، فکر سب کو دعوت دیتا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ناکامی. تو یہ وہ لوگ جو خاص طور پہ اللہ کی تخلیق یا اس کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں، یا اگر اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے نا آیت غور و فکر کرنے کے لیے. تیسرا پھر غور و فکر کی دعوت، اس میں بھی وہی ہے، یعنی شعور جو ہے نا اس کو جگانے کے لیے. کیونکہ ویسے تو ہم روز گزر جاتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی بڑی تخلیقوں کو دیکھ کے، کبھی غور ہی نہیں کرتے. تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ یہ پڑھیں، ہم واقعی شعور سے پڑھیں، معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہو، تو پھر انسان غور و فکر کرتا ہے. ایسا سوال انسان کے ذہن کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ قرآن عام انداز میں نہیں کہتا، عام انداز یعنی تم کوئی فطور نہیں پاؤ گے. ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سٹیٹمنٹ کا مطلب یہی ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ کیا تم دیکھتے ہو؟ تو اس کا جواب نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ تمہیں کوئی فطور نہیں ملے گا، خود ہی نفی کر دیتے. لیکن نہیں، نفی نہیں کی انہوں نے، بلکہ سوال کر کے سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہم سے سوال نکلوایا، ہمارے ذہن کو استعمال کرنے کے لیے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ کیا واقعی ذرا دیکھو، غور کرو، ریئلی لک اگین، ریفلیکٹ ڈیپلی. اس کا مطلب یہ ہے. پھر اس کے بعد اگلا اس سے فائدہ، یہ حل سے سارے معنی نکل رہے ہیں، حل کے اندر سے خطاب کا جمالیاتی اسلوب یعنی ادبی حسن، یعنی جو ورڈ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے. اگر کسی کو حل کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے تو اس کو کیا سمجھ آئے گی نا، ٹو بی فرینک. حل کو جانتا ہی نہیں ہے تو اس کے اندر وہ فیلنگ ہی نہیں ڈیولپ ہوں گی. تو یہی اصل چیز ہے کہ یہ چیز علم حاصل کرنا. تو حل کا استعمال جملے میں لطافت اور ادبی قوت پیدا کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ خود کہہ دیتے کہ تمہیں کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی، وہ اتنا افیکٹو نہ ہوتا جس طرح سے یہ کہا حل ترا من فطور، کیا تم دیکھتے ہو کسی قسم کی کوئی دراڑ، کوئی رخنا. تو ایک خود بخود ایک انسان جواب کی طرف جاتا ہے. یہ زبان کی وہ مٹھاس ہے، عربی زبان کی، جو دل کو فوراً متوجہ کر لیتی ہے، جو جملے کو پرکشش اور دل نشین بناتی ہے، سجاتی ہے. یہ انداز قرآن کی اس خوبصورتی کا مظہر ہے جس میں سوال بھی اور جواب بھی اور پیغام بھی ہے. خود ہی سوال ہے وہ جملہ، یہ جملہ سوال ہے نا، ویسے تو حل سوالیہ ہے نا، تو اسی لیے یہ استعمال ہوا. سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے پھر ساتھ ہی، یعنی نفی بھی ہے اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے. تو پیغام بھی ہے، یعنی ساتھ ہی ایک پیغام بھی دے دیا. تو یہ انداز براہ راست حکم نہیں ہے بلکہ محبت، حکمت اور دلائل کے ساتھ رہنمائی. تو یہاں پہ پھر حل جو ہے، اس کے لیے یہ آپ کو پتہ یہ جدول بنا ہوا ہے، یہ سارے جو آتے جائیں گے نا، جتنے بھی آپ استفہام کے کلمات پڑھیں گے نا اس میں سورہ ملک میں، جن میں سے ایو آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، رائٹ؟ اس کا کیا میننگ تھا؟ تحدید، تحدید کا میننگ ڈراوا، دھمکی. اور اب آپ نے حل پڑھ لیا الحمدللہ. تو حل جو ہے یہ بھی استفہام کے لیے، یہ وہی اسلوب ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد جو آئیں گے اور آیات میں، تو یہ آیا نمبر 3 میں آپ نے پڑھا ہے حل. اور یہ کیا معنی دے رہا ہے بلاغت میں؟ تقریر کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا، پروو اور اسٹیبلش. سمجھ آگئی؟ تو اب یاد رکھنا ہے کہ حل جو ہے تقریر کا میننگ دے رہا ہے. جیسے حدیث میں تقریری حدیث ہوتی ہے نا، حدیث میں تقریری حدیث اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا کسی صحابی نے، کچھ بھی نیا جو انہوں نے نہیں بتایا، تو آپ نے اس کے اوپر مطلب اس کو منع نہیں کیا نا، خاموشی اختیار کی، یعنی اس کو ثابت کیا، پروف کیا، اسٹیبلش کیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. اسی طرح بہت ساری اس کی. تو یہاں بھی جو ہے یہ حال جو ہے تقریری میننگ میں کہ ثابت کرنا کہ حل طرح من کے کوئی فطور نہیں ہے.
اس کو اس کے اندر نفی کا معنی پایا جاتا ہے کہ نفی کرنا اس بات کی. تو الحمدللہ یہ آپ کا جو آیا نمبر 3 ہے، اس کے جتنے پوائنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. لیکن ابھی ہم اس کی بارے میں کہ آسمان سات کیسے بنے ہوئے ہیں کیا ہے وہ ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. لیکن اس کو کرنے سے پہلے ہم اگلی آیت پہ جائیں گے کیونکہ وہ سیم اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی یہی سیم معنی دے رہی ہے. اس کو ریپیٹ کیا گیا اور اس کو بھی کر کے دونوں کو ملا کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں اب یہاں آ جائیں اگلی آیت پہ. ثم پھر، ارجع دوبارہ پلٹاؤ، سیم فعل استعمال ہو رہا ہے. یہاں فا آیا تھا، یہاں پہ ثم آ گیا. فرق دیکھ لیں. ایگزیکٹلی ارجع، یہ بھی ارجع ہے، الگ سے پڑھیں. ثم مرجع، تو یہ ایک ہی فعل ہے. البصرہ، تو ایک ہی بات ہوگی. دوبارہ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے. تو اٹ مینس کہ یہ پارٹ تو آپ کو سمجھ آ گیا نا، پڑھ لیا آپ نے. ہاں یہاں پہ سما کو دیکھنا ہوگا کہ سما کیوں استعمال ہوا ہے، سما اور فا کا فرق. رائٹ. ارجی پھر فعل امر، البصرہ سیم، اپنی نگاہ کو پلٹاؤ. دوبارہ پھر، سما آپ کو پتا ہے نا کہ ایک کام کے بعد دوسرا کام. ایک دفعہ کہا تو پھر اس کے بعد دوبارہ، تو یہ دوسری دفعہ کی بات ہو رہی ہے. کرتینی، کرتینی کیا میننگ ہوگا اس کا؟ سیکنڈ بار. کس ٹائپ کا کلمہ ہے یہ؟ دو بار، یعنی دوبارہ پلٹاؤ. نہیں، لفظی ٹرانسلیشن کی بات کر رہی ہوں. دوبارہ یعنی نظر کو، نگاہ کو پلٹاؤ دوبارہ. ینقلب پلٹ آئے گی، الیکا تمہاری طرف، البصر نگاہ، خاسئن ناکام، وہو حسیر اور وہ تھکی ماندی ہوگی. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز ہے، بہت ہی یہاں پہ میننگ فل ہے. یعنی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ پھر دوبارہ نظر کو آسمان کی طرف پلٹاؤ. یہ نہیں کہا کہاں دیکھو لیکن آسمانوں کی طرف. میننگ یہی ہے نا، دوبارہ دوسری بار، یعنی ایک دفعہ دیکھ لیا اب دوبارہ دیکھو. تو اس کا مطلب اس کا معنی یہ ہو گیا کہ سیکنڈ ٹائم دیکھو، یہ فرسٹ ٹائم تھا. رائٹ. کیونکہ کر رہا تئینی جو ہے یہ تسنیہ کے لیے، تسنیہ کا صیغہ ہے نا. تو جب دوبارہ دیکھو گے تو ینقلب پلٹ آئے گی. قلبہ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ قلب. قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. تمہاری طرف کیا پلٹ آئے گی؟ تمہاری نظر. یہ بڑا میننگ فل ہے. کیوں پلٹ آئے گی؟ خاسئن، اور جب نگاہ پلٹے گی تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ ناکام ہوگی. کس طرح کی ناکامی کی بات ہو رہی ہے؟ وہو حسیر، اور وہ تھکی ماندی ہوگی. سبحان اللہ. کیا خیال ہے، کیا فیل ہو رہا ہے، کیسے ورڈ استعمال ہوئے ہیں؟ نہیں. اچھا، میرا پہلا آپ سے سوال ہے اس آیت کے حوالے سے. یہ جو جملہ ہے، یہ جو جملہ ہے ینقلب پلٹ آئے گی، فعل ہے، الی کا جار مجرور، البصر کون پلٹ آئے گا؟ نگاہ. تو یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے. الا حرف جر اور اس کے بعد کا کی ضمیر، تمہاری طرف جو نظر اٹھائے گا نا اس کی بات ہو رہی ہے. بصرہ نگاہ جو ہے وہ فاعل ہے. یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہوا ہوا ہے؟ کوئی رول اپلائی ہوا ہوا ہے کسی قسم کا جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے آیات میں؟ کوئی ایسا رول جس سے، چلے میں آپ کو تھوڑا ہنٹ دے دیتی ہوں، تخصیص پیدا ہو رہی ہے، اختصاص پیدا ہو رہا ہے، خاص کا معنی پیدا ہو رہا ہے. کون سا رول ہے؟ وہ آلریڈی آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں. اس کی جو ترتیب ہے نا جملے کی، اس میں کون سا رول ہے جو آپ کو یہ پیدا کرے گا کہ تخصیص ہوئی ہے، اس کے اندر اختصاص پیدا ہوا ہے؟ بتائیے. پیچھے دو آیات میں آپ نے پڑھا ہے، دو جملوں میں. شاباش، کوشش کریں سب لوگ بتائیں. دیکھیں جو پڑھا ہے نا وہ آپ نے بتانا ہے فرسٹ آیت میں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ آپ میں سے کافی اسٹوڈنٹس نے صحیح جواب دیا ہے اور یہ بہت ہی میننگ فل ہوتا ہے. جی، رول ہے تقدیم و تاخیر، تقدیم و تاخیر کا رول.
चलें, तकदीम का क्या मीनिंग होता है ये तो हम उर्दू में भी जानते ही है ना, और ताखीर तो बहुत अच्छी तरह पता है। तकदीम का मुकद्दम जो चीज पहले होना, और ताखीर जो बाद में होना, देर को आना। तो जो कुरान के अंदर जितने भी आयात या वो होती हैं उनकी एक तरतीब होती है। क्या होती है कि पहले फेल है, जुमला फेलिया, ये जुमला फेलिया ना वर्बल सेंटेंस है। फेल, उसके बाद फाइल होना चाहिए, और उसके बाद फिर आगे जो भी आए, मफूल या कोई जार मजरूर या जो भी है ना, तरतीब में फेल को पहले, फाइल को उसके बाद, और आगे कुछ। अब यहाँ पे यनकलिब क्या है? फेल। फाइल कहाँ है? ये बसर, नजर के पलटने की बात हो रही है ना। दरमियान में ये जार मजरूर आया तुम्हारी तरफ। तो अब यहाँ क्या तकदीम है, ताखीर है, क्या रूल अप्लाई हुआ है? ये तरतीब बदलने से बहुत फायदा हो जाता है। क्या है इसमें, क्या कहेंगे, तकदीम या ताखीर? क्या रूल ये अप्लाई हुआ है? क्या तकदीम है और क्या ताखीर है? बस अगली बात है जी। यहाँ पे तकदीम है, यानी जो असल तरतीब थी, तकदीम कहेंगे ना, क्योंकि जो बाद में आना था इलई का यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, इलई का इसको यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये पहले आ गया। तकदीमम इसको पहले ले आए हैं ना, उसकी क्या वजह? तो वो असल में असल बात है। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और ये जो है ना कर रहा था ही नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद ये वाला जो जुमला है, नेक्स्ट क्लास में आपको मज़ा आएगा। इस 4 नंबर आयत और ये 4 और 3 को फिर मिला के इसका हम इंशाल्लाह इसका खुलासा पूरा इकट्ठा होगा, और इसके फिर जो इसके अंदर नए वर्ड्स हैं उनके ऊपर भी हम उसकी लुगत भी देखेंगे। ये है वो चीज़ कि जो आप सिर्फ जब लैंग्वेज सीखते हैं तो समझ आती है, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगी। ये जो हर अरसे से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया में क्या होता है बताएं? जुमला इस्मिया का क्या इफेक्ट होता है? इसके अंदर क्या होता है? हमेश की दवाम, यानी एक ताकीद होती है, दायमी होती है बात जो खबर दी जा रही। लेकिन इसके बारे में आप जो रूल आप जिस तरीके से समझेंगे ना, तो अमेजिंग है। खाली जुमला इस्मिया पढ़ लिया था कि अच्छा इसको जुमला मुब्तदा खबर है, चलो ये भी पता चल गया दवाम है, लेकिन आप भला इससे अगले स्टेप पे आप पढ़ेंगे कि किस तरह से इसके अंदर हमेश की है, क्या हमेश की है, और इधर इस आयत के इस हिस्से में किस तरह से हमेशगी का माना पैदा हो रहा है। सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। ठीक है, और ये कर्रतैनी का मतलब है 2 दफा, लेकिन 2 दफा से क्या मुराद है? क्या ये 2 ही दफा का माना है, ये कोई और माना है? तो ये भी बहुत अमेजिंग है। इस वीक में आपने स्पेशली टाइम निकाल के आसमान की तरफ देखना है, आयत को सामने रख के उसके माने के हिसाब से सोच के देखना है आसमान को, और फिर उस पे गौर व फिक्र भी करना है और फील करना है और उसका जवाब देना है अल्लाह ताला को। जब आप ये सारा प्रोसेस कर रहे होंगे, अल्लाह ताला देख रहे होंगे ना, जबकि हमारा अकीदा, हमारा ईमान अपनी जगह है, मजबूत है, हमें पता है, लेकिन फिर भी देखना है। कम अज कम उससे ताज्जुब तो होगा ना, आजिज़ी तो आएगी ना उसके अंदर, नहीं? सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह ताला चलें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।